औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 28 रमज़ान मुबारक की हम इफ़्तार करेंगे, यानी आखिरी ताक रात होगी। इफ़्तार के बाद 29वीं शब होगी और इंशाअल्लाह ताला हर ताक रात की तरह आज भी हम टीवी वन से अपनी तवील दौरानी की नशरियात करेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठकर माह रमज़ानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम उस सेगमेंट से कर रहे हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, ख़ुद भी मिलते हैं किसी फ़लाही इदारे से जो ख़ल्क़े खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जो हर लम्हा नेकी कमा रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं और नेकियां करते रहना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह से अपने निज़ाम को चला रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और साथ ही में आप हम सब मिलकर इनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं इस कार खैर में, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और चूँकि ये नेकियों का मौसम बहार है और ये काम नेकियों का है, इसलिए सेगमेंट का नाम है एक नेकी। सुभान अल्लाह। तो मेरे साथ मौजूद हैं चिल्ड्रन ऑफ एडम, COA, और इनके रिप्रेजेंटेटिव, इनके नुमाइंदा हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो आपकी डॉक्यूमेंट्री अभी हम चलाते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। पहले तो ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट किसका था चिल्ड्रन ऑफ एडम्स? कॉन्सेप्ट तो चिल्ड्रन ऑफ एडम 2011 से इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और इसमें तकी साहब बहुत इन्वॉल्व हैं और मुफ्ती साहब बहुत इन्वॉल्व हैं। और ये जी बिल्कुल, तकी उस्मानी साहब। और ये कॉन्सेप्ट उस वक्त निकला था जब इनका आइडिया ये था कि ये लोग यूथ के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारी, अगर हम देखा जाए तो हमारी यूथ, अगर हम बोलें तो इस्लाम से काफ़ी दूर जा रही है, होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो ये आइडिया के साथ स्टार्ट हुए थे और फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए पूरी दुनिया में इन्होंने काम करना शुरू किया, जिसके अंदर इन्होंने सीरिया में काम किया, बांग्लादेश में काम किया, इंडिया में काम किया, टर्की में इस वक्त हमारे काम चल रहे हैं। फिर ये 2011 के अंदर जब ये पाकिस्तान में एज अ ट्रस्ट हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया था, और हमारे CEO हैं शहजाद सडान साहब, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। हमारे यहाँ हेल्थ के काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमने पानी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं, एजुकेशन में हम काम करते हैं। जो मेन आइडिया है वो ऑब्वियसली इवॉल्व्स अराउंड के लाइक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हो। लेकिन इसमें चिल्ड्रन का जो लफ्ज़ है, इससे ऐसा नहीं लगता कि इसे बच्चों के लिए? नहीं, चिल्ड्रन तो हम सब है ना। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत बनी आदम से, मतलब आपने कॉन्सेप्ट निकाला? जी बिल्कुल। तो हम तो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हाँ, ये बात सही। तो उसके अंदर सबकी मदद करनी चाहिए, सबके साथ काम करने चाहिए। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ के एजुकेशन में काम करें। अभी रिसेंटली हम लोगों ने गडाफ के पास ज़मीन एक्वायर की है। अच्छा। और हम न्यूरो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बना रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान का पहला। और इसके अंदर ऑब्वियसली हमें सबकी मदद की ज़रूरत है। मेंटल इलनेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर इधर काम होगा, ऑटिज़म के ऊपर इधर काम होगा। तो ऐसी सारी बीमारियां भी कह सकते हैं और दूसरी मुश्किलात भी कह सकते हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान में आज तक एक प्रॉपर इदारा नहीं बना। इदारे हैं कुछ बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं, छोटा छोटा इधर उधर सब काम कर रहे हैं, मगर एक बहुत बड़ा इदारा नहीं है जहाँ पे रिसर्च हो रही हो, जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी हो कि जहाँ पे जिनको न्यूरो साइकियाट्री का प्रॉब्लम हो तो लोग वहाँ पर जाके बात कर सकें। तो ये वो इदारा हम बनाने जा रहे हैं गडाफ के अंदर। हमारी अभी 14 लास्ट मंथ हमारी जो है ना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसके अंदर हमने सबको बताया। अभी आप क्लिप चलाएंगे उसके अंदर भी उस हॉस्पिटल के बारे में बताया जाएगा। और वो इंशाल्लाह ताला उसका पहला ब्लॉग बनना शुरू हो गया है माशाल्लाह। उसके अलावा हम लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट लेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर है। तो हम गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट लेंगे। ह्यूमन रिसोर्स जहाँ तक हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर या फिर हमारे पास वो वाला ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिनके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर लोगों ने टाइम लगाया और वो उस तरीके से इलाज करें जिस तरीके से बाहर इलाज होता है। सही।
تو ہم اس کے اوپر بھی یہاں پہ کام کریں. کافی سارے لوگ جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ری لوکیٹ ہو رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پچھلے 7 سال سے وہ اس پروجیکٹ کو انویژن کر رہے تھے اور ایونچولی اب جا کے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا پرسیو کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں کہوں گی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, بٹ یہ کہ ایک ایسی چیز بنے گی جو سب کے لیے مفت مدد کرنے کے لیے بہت بہت اعلیٰ مثال ہوگی. ماشاء اللہ. آپ کا پیکیج دیکھ لیتے ہیں. جی دکھائیے. السلام علیکم. انسانی خدمات کے ذریعے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کا پختہ عزم رکھتے ہوئے چلڈرن آف ایڈم 2011 میں لانگ آئلینڈ نیو یارک میں عمل میں آیا اور چلڈرن آف ایڈم پاکستان کی بنیاد مئی 2020 میں رکھی گئی. خدمات کے جذبے سے سرشار چلڈرن آف ایڈم تعلیم، صحت اور ماحولیات پر کام کر رہا ہے. دماغی صحت ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے اور یہ ہماری جسمانی صحت کی طرح ہی اہم ہے. 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کے اس عظیم شہر کراچی میں مینٹل ہیلتھ کی سہولیات کا شدید فقدان ہے. اسی وجہ سے چلڈرن آف ایڈم کراچی میں ایک بین الاقوامی معیار کا مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل تعمیر کرنے جا رہا ہے. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مین گڈاب روڈ سے متصل 10.5 ایکڑ کے وسیع رقبے پر NPC قائم کیا جا رہا ہے. چلڈرن آف ایڈم نیورو سائیکائٹرک سینٹر نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کا پہلا اور مکمل مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ہوگا جو نیورولوجی اور سائیکائٹری دونوں میں تمام تر جدید سہولیات سے آراستہ ہوگا. NPC جو خدمات فراہم کرنا چاہ رہا ہے ان میں بائی پولر اور آٹسٹک ڈس آرڈرز، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا، انزائٹی، ڈپریشن اور الیکٹرو کنولسو تھراپی شامل ہیں. یہ سہولیات 8 مختلف بلاکس میں فراہم کی جائیں گی. چائلڈ کیئر، یہاں پر بچوں اور 9 عمروں کا ہر طرح کے نفسیاتی امراض کا علاج فراہم کیا جائے گا. آٹزم، یہاں آٹزم اور اس سے جڑے نفسیاتی امراض کا خصوصی علاج اور مدد فراہم کی جائے گی. اڈلٹ سائیکیٹرک یونٹ، یہاں پر بالغوں کے ڈپریشن اور انزائٹی جیسے متعدد نفسیاتی امراض کا علاج کیا جائے گا. ڈرگس اینڈ الکوہل ابیوز یونٹ، اس بلاک میں ہم منشیات اور دیگر نشے کے عادی مریضوں کی بحالی اور علاج پر کام کریں گے. جیریاٹرک یونٹ، یہاں پر ہم بزرگ مریضوں کو علاج فراہم کریں گے جو بڑھاپے کی وجہ سے ڈیمنشیا، الزائمر اور دیگر نفسیاتی امراض کا شکار ہوں. انٹیک ایمرجنسی یونٹ، یہاں 24 گھنٹے مریضوں کو ایمرجنسی کی حالت میں طبی اور ذہنی تشخیص کی جائے گی جس کے بعد انہیں متعلقہ یونٹ میں مزید علاج کے لیے بھیج دیا جائے گا. آؤٹ پیشنٹ، یہاں تشخیص کے بعد لائے گئے بچے، بڑے اور بزرگ مریضوں کو ECT، TMS، کیٹامین اور دیگر طریقہ علاج سے مدد فراہم کی جائے گی. ریسرچ سینٹر، NCP کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد پاکستان میں نیورو ریسرچ سینٹر کا قیام بھی ہے تاکہ کلینکل ریسرچ اور ٹریننگ پروگرامز کے ذریعے انٹرنیشنل لیول کی ریسرچ اور جدید طریقہ علاج سے پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو نہ صرف متعارف کرایا جا سکے بلکہ ایسی ڈگریز. ماشاء اللہ. اچھا میں جو ہے نا ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو فوکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو نام ہے چلڈرن آف ایڈمس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ بنی آدم ورڈ عربی کا جس کو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا انگریزی ترجمہ یہی بنتا ہے چونکہ ہم سب عادت جی ایگزیکٹلی. اور یہ بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بیسک ورڈ پر انہوں نے یہ فلاحی ادارہ قائم کیا تو اس کا یقیناً پھر انگریزی تو چلڈرن نہیں بنے گا. اچھا دوسرا یہ سارے شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں. اچھا کوالٹی بتائیے کہ اگر کوئی ایسا شخص اپنے بچوں کو یا خود آتا ہے آپ کے پاس اس ہاسپٹل میں یا کسی اور مدد کے لیے تو یا ایجوکیشن کے لیے آتا ہے یا ہیلتھ کے لیے آتا ہے یا راشن کے لیے آتا ہے یا ڈیزاسٹر میں آتا ہے تو کیا اسے وہی چیز نظر آتی ہے، وہی فیسلٹی نظر آتی ہے، وہی علاج، وہی ایجوکیشن، وہی سروسز نظر آتی ہیں جو ایک غیر فلاحی ادارے میں پیسے دے کے نظر آتی ہیں؟ ہمارا ارادہ یہی ہے. اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس سے یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ماسز کے لیے، تو اس میں کوئی کلاس ڈیفائن نہیں ہے کہ یہ A کلاس کے لیے، B کلاس کے لیے، C کلاس کے لیے. یہ ساری ماسز کے لیے. اور زیادہ تر یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ مینٹل ہیلتھ کی جو پرابلمز ہیں وہ صرف اپر کلاس میں پائی جاتی ہیں اور لوور مڈل کلاس میں نہیں پائی جاتی ہیں اور نیچے نہیں پائی جاتی. یہ سب جب بیماری آتی ہے تو وہ سب کو ایک سی آتی ہے. سو جب علاج ہوگا تو ایک سا ہی ہونا چاہیے. سو دس از وائی
یہ پورا کا پورا ہاسپٹل جب بنے گا تو ارادہ یہی ہے کہ ادھر مفت علاج ہوگا اور سارے لوگوں کا ہوگا. جس طریقے سے گورنمنٹ کے اور بھی ہاسپٹلس چل رہے ہیں, جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے علاج سے لے کر دوائیوں تک آپ کو سب چیز مفت ملتی ہے, اور آپ کو وہی فیسلٹی ملتی ہے جب آپ ایک عام شہری کے لحاظ سے جاتے ہیں یا پھر کسی آپ امیر شہری بن کے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ یہی ارادہ ہے. ایجوکیشن میں جو ہمارے آلریڈی پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں آلریڈی یہی سروسز ہیں کہ انڈر سرو کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم انڈر پریولیج نہیں کہتے, ہم انڈر سرو کہتے ہیں. ہاں بس بیکاز آف اے ریزن کہ ان کے ساتھ ان کو جو بھی سہولیات ہیں وہ گورنمنٹ کا بیسکلی ان کو گورنمنٹ کے اوپر ان کا حق ہے, تو گورنمنٹ کو دینی چاہیے. اس لیے میں ان کو انڈر پریولیج نہیں کہوں گی, میں ان کو انڈر سرو کہوں گی. اور اس کے علاوہ ہم ٹرانسجینڈرس کے ساتھ بھی کچھ ہم نے کام کیا ہے, اتنا زیادہ نہیں. جی ہم نے اتنا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت ہم نے ان کے ساتھ بھی کام کیا. ارادہ یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, ایک ہولسٹک اپروچ ہو, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں اسلام کی تو آپ بات کرتے ہیں کمپیشن کی. جب آپ کمپیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں ہمدردی کی. جب آپ ہمدردی کی بات کرتے ہیں تو آپ انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں, پھر آپ گریٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں, پھر آپ فارگیونیس کی بات کرتے ہیں. پتہ چلنا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس مقصد پہ آپ خود بھی کھڑے ہیں. صحیح. جب فیتھ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فیتھ نے یہ نہیں کہا کہ ڈسکرمنیٹ کرو کون کس مذہب سے ہے, کون کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اور بلا تفریق. سو دس از دا آئیڈیا آف دس ہاسپٹل انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے آپ سے کبھی اپروچ کیا کہ ہم آپ کے کسی کام میں مدد کریں؟ گورنمنٹ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اس پروجیکٹ میں, اور اس پروجیکٹ کے علاوہ بھی ہے جو ہمیں ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ HMO ہم بننے جا رہے ہیں, جس کے اندر ہم لوگ ہاسپٹلس کو انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اڈاپٹ کریں گے, تو وہ گورنمنٹ کے ہی انیشیٹوز ہیں. اور یہ بات میں بار بار کہتی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم گورنمنٹ کو تھوڑا سا لائک ڈیگریڈ کر دیتے ہیں, بٹ گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے ہیلتھ کے لیے بہت کام کیا. آپ NICVD کی ایگزامپل لے لیں, آپ جو ہے یہ جو ابھی آپ کا گمبٹ کا جو آپ کا بنا ہے اس کی آپ ایگزامپل لے لیں, سول جنا. سو آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز اوبویسلی کام کر رہے ہیں, مگر وہ اکیلے نہیں کام کر سکتے. جب انڈس دیکھ لیں, انڈس از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اداروں کو بہت سپورٹ بھی کرتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارا ادارہ بھی گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا ہے, اور ہمیں جب جو ہم ہاسپٹل کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہی کام کرنے جا رہے ہیں. تو جب سب مل کے کام کریں گے تبھی ایک جو ہے نا چینج آئے گا. ادروائز ایک الگ الگ کھڑے ہو کے کوئی کام کر رہا ہوگا, کبھی بھی وہ چینج نہیں لا سکتا. تو یہی سب کا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم سب سے مل کے کام کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے اخراجات ہو جاتے ہوں گے, اور یہ ہاسپٹل بننے کے بعد تو اور بڑھ جائیں گے, یا یہ بتا دیں کہ کتنا شارٹ فال آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ضرورت ہوگی, تاکہ آپ کے جو ڈونرز دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپیل کریں گے, میں بھی کروں گا, اور سامنے آپ کا اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے, تو ہم بتا سکیں کہ اتنے اگر اخراجات پورے ہو جائیں تو ایک مثالی کام آپ کے سسٹم سے چلے. میرے پاس دو فگرز ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہمارا پہلا بلاک جو بن رہا ہے اس کے لیے ہمیں 10 بلین کی ضرورت ہے, اور ہمارا جب پورا ہاسپٹل بنے گا تو ہمیں اس کے لیے 400 ملین کی ضرورت ہے. سو جس کا جو ہم صرف پیسے نہیں مانگ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ تو بہت کم ہے, یعنی 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ روپے. 1 کروڑ 10 بلین, سوری 10 بلین. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں مطلب ابھی آپ کو 10 ارب کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد 40 ارب کی ضرورت پڑے گی. جی بالکل. جس کے بعد یہ پورا ہاسپٹل کھڑا ہو جائے. جی بالکل. ماشاء اللہ. تو جتنے لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں, آپ یہ جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لیں بات کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس مال میں سے کچھ حصہ آپ نے سال کے آخر میں تو دینا ہی دینا ہے, تاکہ آپ کا مال حلال پاک ہو جائے. اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی دیں گے تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے, میرے بندوں پہ خرچ کرو گے, میرے دین کے لیے خرچ کرو گے, میرے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرو گے, غریب و مفلسوں کے لیے صدقہ کرو گے, عطیات دو گے, خیرات دو گے, تو میں اس کا ڈبل اور 3 گنا اور حتیٰ کہ 10 گنا تک واپس لوٹا کے دوں گا. ایگزیکٹلی. تو کس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ میں مخیرین سے گزارش کرتا ہوں, یہ زندگی چند روزہ ہے. آپ جہاں دیگر فلاحی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, دسترخوان بھی لوگ لگا رہے ہیں, ایمبولینس سروسز بھی چلا رہے ہیں, ہاسپٹلس بھی چلا رہے ہیں, اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن کے سسٹم بھی چلا رہے ہیں, تو آپ سب کو جہاں اپنے مال حلال میں سے کچھ نہ کچھ رقم دیتے ہیں ڈونیشن کے طور پر, تو میزان بینک کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے, چلڈرن آف ایڈمس COA. اس آرگنائزیشن کا ساتھ دیں. انرجیٹک اور پیشنس والے اور ایک فکر اور ایک نظریہ رکھنے والے پرجوش ساتھیوں کا یہ ایک لشکر ہے, کارواں ہے, جو کام کرنا چاہتا ہے انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل. تو اپنے زکوٰۃ, خیرات, عطیات, فطرات, میں شبیر ابو طالب اپنی طرف سے اور نیوز 1 کی طرف سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ضرور ان کو عطیات کریں. مستقبل کا سب سے بڑا پلان کیا ہے؟ اس ہاسپٹل, یہ ہاسپٹل ہے یا اس کے علاوہ؟ یہ سب سے بڑا پلان ہے, یہی سب سے بڑا اگر یہ بن جائے گا تو پھر اس میں کیا کیا ہوگا؟
اگر 40 بلین آپ کے پاس آ گئے اللہ کر. اس کے اندر فیسلٹیز ابھی اگر آپ ہمارا پیکج دیکھ رہے تھے تو اس میں سب طرح کی فیسلٹیز ہیں, اور ہم صرف بچوں کا علاج نہیں کر رہے ہوں گے, وہاں پہ ہم ایڈلٹس کا بھی علاج کر رہے ہوں گے. ہمارے یہاں ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہو گیا ہے آج کل. ہر ایج کا بندہ جو ہے, ہر ایج کے بچے کے پاس, بڑے کے پاس اور بوڑھے کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم اس پہ کام کریں گے. یہاں پہ کوئی کام اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا. مینٹل آٹزم ہو گیا, ڈاؤن سنڈروم ہو گیا, اس کی یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی اویئرنیس ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے یا پھر اس کے ساتھ آگے کیسے بڑھنا ہے ہمارے پاس کچھ آئیڈیا نہیں ہے. اس کے اوپر کام ہوگا. مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کی بات کے اندر ہم نیورو سائیکیاٹری کے اندر آ جاتے ہیں, پھر ہم آ جاتے ہیں اسکیزوفرینیا کے اندر. کہ ابھی کچھ ایئر سے پہلے میں نے کسی کا سنا کہ ایک بہت ینگ بچہ تھا, اس نے سوئسائڈ کمٹ کیا اللہ. اور ہمارے یہاں جو ان کے پیرنٹس تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو کسی نے اثر کر دیا ہے یا پھر اس کو جادو ہو گیا ہے, جو کہ اصل وجہ جو تھی وہ اسکیزوفرینیا تھا, کیونکہ ان کے اندر نہ اویئرنیس تھی, نہ ہی اس طریقے کا علاج تھا, نہ ہی ان کے پاس کیپیسٹی تھی کہ وہ کسی کے پاس لے کر جا سکے. مینٹل ہیلتھ ایک فوٹے ہے. مینٹل ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو فوکس کریں گے آپ ہاسپٹل. جی بالکل. تو یہ جو نیورو سائیکیاٹری ہے تو یہ پوری نیورو سائیکیاٹری ہی فوکس ہوگی ساری چیزیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, اور ہمارے لیے سعادت تھی. آپ کی طرف سے میں نے اپیل کر دی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب عطیات, خیرات, فطرات, زکوٰۃ جو ہے وہ COS چلڈرن آف ایڈمس کو ضرور دیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. آپ کا شکریہ. شکریہ. تھینک یو. خوش آمدید, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز 1 سے برکت رمضان نشریات کے ساتھ. آج آپ کو کچھ لک ہمارا الگ الگ لگ رہا ہوگا, تو انسان جب جاگ جائے تب سویرا ہے. اچھے لگ رہے ہیں آج ہم, ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, ماحول ہے, ایک اچھی لائٹنگ ہے. تو شکریہ ہمارے زعیم بھائی کا, علی عباس کا, باقی ساتھیوں کا جنہوں نے یہ اہتمام کیا, بابر قیوم کا کہ جنہوں نے بہت اچھی لائٹنگ کر دی. تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو ہمیں بتاتا ہے کہ ٹرانسمیشن کرتے وقت بھی احتیاط لازم ہے. سرکار میری بات بنائے رکھنا. احتیاط لازم ہے سیگمنٹ ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ حکیم شاہ نذیر ہمیں مختلف بیماریوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کا علاج کیسے ہوگا, اور وہ بیماریاں نہ ہوں تو کیا احتیاط لازم ہے. اور کمال کی آج بیماری ہے, آج بیماری ہے ڈپریشن کی. یہ ڈپریشن خود بخود آتا ہے یا کسی اور وجہ سے آتا ہے؟ اس ڈپریشن کا ذمہ دار بندہ خود ہے یا کسی اور کی وجہ سے طاری ہوتا ہے؟ دلچسپ گفتگو ہے. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر بھائی کیسی طبیعت؟ آپ تو کبھی ڈپریشن کا شکار ہوئے ہی نہیں؟ نہیں ہوتے ہیں, اچھا, سم ٹائم ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ حالات, ماحول. واہ واہ واہ, مطلب ہمارے والا ہی حال ہے. بالکل بالکل, ماحول کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ ماضی میں بہت زیادہ ٹینشن گزری ہو, جب اس کی ٹینشن گزر جاتی ہے, کیونکہ جب ٹینشن ہوتی ہے اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں, سب کچھ بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ان کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے, حالات بہتر ہو جاتے ہیں, وہاں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. گھبراہٹ, دھڑکن تیز, بے چینی, بے سکونی, کسی چیز میں دل نہیں لگنا, دماغ کا فضول کا چلنا, 1 کی 4, 4 کی 8, یعنی کوئی بھی بات ذہن میں آ جائے یا کسی سے سن لے تو اس کے 10 معنی نکالنا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صفائی پہ بھی انزائٹی ہو جاتی ہے, کہیں میں نے ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا, بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, پاؤں دھوتے ہیں, اور کوئی اگر چابی یا کوئی فائل یا کوئی چیز دراز میں رکھتے ہیں اس کو بار بار نکال کے چیک کرتے ہیں, وہیں پڑی ہے, میں نہیں رکھی ہے, یا اس میں سے کوئی چیز ادھر ادھر تو نہیں ہوئی ہے. اگر پیسے رکھے ہوئے تو اسے بار بار گنتے ہیں, کہیں کم تو نہیں ہو گئے, یا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کیونکہ مجھے آگے پیمنٹ کرنی ہے. تو ایک خوف لگا رہتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ انزائٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے ڈر, خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ڈر لگنے لگ جاتا ہے, کوئی چیز کھاتے ہوئے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ایچ پیلوری کے بیکٹیریا والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جن کو ایچ پیلوری ہوتی ہے. وہ تو دوا کھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, وہ روٹی کھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کہیں میں یہ کھا لوں گا مجھے یہ ہو جائے گا, مجھے یوں گھبراہٹ ہوگی. یہ مکھیاں آتی ہیں, اس سے بھی ڈپریشن نہیں ہوتا؟ اب آج تو کچھ اور بھی حشرات الارض نظر آ رہے ہیں. جی جی, نہیں تو ڈپریشن تو کئی چیزوں میں ہے نا. کسی کو بھی ڈپریشن کی شکایت رہتی ہو, وہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ واپس کھڑا ہو, یوں پاؤں مارے زمین پہ, کہنا میں بالکل صحیح ہوں, میرے پاؤں زمین پہ ہیں, میرے دماغ پہ اگر یا میرے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ کسی اور کے لیے. اچھا, آپ نے کیا اندازہ لگایا اور حکمت میں کیا آپ کی فکر و نظریہ ہے کہ بندہ اگر ڈپریشن کے وقت یہ کہے کہ مجھے ڈپریشن نہیں ہے
तो इससे उसका आधा डिप्रेशन सही हो जाता है, हाँ, आपके अपने आप को मसरूफ़ कर लेना किसी किसी काम को में, डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट कर दे। बाज़ ख़वातीन हैं वो कबर्ड खोल लें, उसको साफ़ कर लें, कपड़े वापस प्रेस करके लगा दें, इस तरह उनका टाइम स्पेंड हो जाएगा। और जैसे साथ में जैसे ये है हम कि लोग माइंड चेंज ट्रांसमिशन के लिए आ रहे हैं हाँ, और रास्ते में कोई डिप्रेशन वाली चीज़ आ गई, यहाँ पहुँचते ही कोई डिप्रेशन वाली चीज़ आ गई, तो बस ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दें बस, ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों आपसे से घुल बातें मिल करना जाएं। शुरू कर दें। क्यों कि इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर वाह, तमाम वाह। लोगों से आप मुखातिब हैं, तो वहाँ आप मूड सबसे अच्छा बातचीत रखना हो रही है, मूड अच्छा रखना है। मूड अच्छा रखना है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपका पहला मशवरा ये है तो मैं सही हूँ कि जब आपको डिप्रेशन हो तो आप अपने ध्यान को डाइवर्ट करें, तवज्जो को डाइवर्ट करें, और दूसरा ये कि आप यही कहें कि मुझे डिप्रेशन नहीं है, तो ये तो एक एहतियात हो गई। इसके अलावा दूसरा ये है कि पॉजिटिव सोचें। डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं सोचता, नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, हर चीज़ के नेगेटिव मायने निकालता है, हाँ, और दिमाग चल रहा होता है और एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा भी आता आ है। जाता है, हाँ। अच्छा, बाज़ लोगों को रोना भी आता है कि मैं रोऊं, ज़ोर ज़ोर से रोऊं। लेकिन वो रोज आते हैं तो निकल जाता है जो भड़ास होती है एकदम। भड़ास होती है, काफ़ी देर तक होती है, और फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं बैठ के, पागल हो और जाते हैं शीशे के आगे खड़े होकर बाकायदा तकरीर कर रहे होते हैं। कि लाइट सही नहीं और है, घर वाले कहते खाना हैं, सही नहीं है, अगर कोई मेहमान अकेले आ जाए बातें कर ना, रहे हैं। शबीर भाई, कोई मेहमान आ जाए ना तो घर वाले कहते हैं कि दूसरों के आगे बहाना बनाते हैं कि बच्चा या लड़का या आदमी या औरत मोबाइल पे किसी से बात कर रहा है, तो वो इस तरह टहलवा देते हैं। असल में वो अपने आप से तकरीर कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, वो समझ रहा है कि कोई नहीं सुन रहा, मैं अच्छा, अपने अंदर इसमें लगा। फैसले भी गलत हो जाते हैं, जाहिर बात है, जल्दबाजी के जब खुद फैसले को आप होते हैं, संभालेंगे नहीं तो फैसले भी गलत हो जाएंगे। नेगेटिव फैसले हो जाते हैं। चलें, तो दूसरी एहतियात तो ये हो गई, यानी एक डाइवर्ट कर दे, दूसरा खुद को कहे कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, और तीसरा ये कि गुस्सा और ये मार कुटाई से अपने आप को बचाए कि भाई बचाए, लड़ाई झगड़े से बचाए। कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो अपने आप को साइड पे कर दे, और अगर जहन में बातें आ रही हो, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। अच्छा, दूसरा ये बताए कि क्या आप इसको आदत से रिलेटेड करते हैं या एक प्योर बीमारी है? ये एक प्योर बीमारी है। अच्छा, हाँ, ये बीमारी है। आप देखें, एंजाइटी की कई किस्में होती हैं, तो इसमें बाज़ औक़ात तो इंसान को कुछ नज़र भी आता है, बातें करता है बाकायदा, उससे हम कलाम रहता है। अच्छा, और जैसे ये बोलो तो वैसे उसको उल्टा मशवरा मिल रहा होता है। मैं इस वक्त आपके सामने बनफ़्स नफीस मौजूद हूँ। जी हाँ। आप ये ना समझे कि आप किसी से बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं शबीर भाई से बातें कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ना मरवा देना। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? ऐसा भी तो होता फिर तो वो किसी बाबे के पास है। वो बाबे के पास जाते जाली के हैं, पास बाबा चला इनको गया। फिर आपको पता ही है, वो तो कहेगा असरात हैं। असरात हैं, जिन आ गया इसके ओए ऊपर, होए ये आ होए गया। होए। मतलब ये इससे भी रिलेटेड है? हाँ, ये शिज़ोफ्रेनिया कहलाता है। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है अगर किसी चीज़ का ताहिया कर ले, फिर वो करके दिखाता है, अल्लाह अल्लाह, तो ये तो घर खतरनाक वालों के हो लिए जाता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो प्लीज़ अपने फौरी तौर पे नफ्सियात के जो डॉक्टर हैं उसे साइको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं आप, ताकि उसकी एक मेडिकेशन शुरू हो जाए। इसकी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती हैं, काफ़ी टाइम तक खानी पड़ती हैं, और आस्ते आस्ते अपने आप को देखो, याद रखिएगा, आपको टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों से कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई तावीज़ वाला बाबा नहीं निकालेगा। आपने खुद निकलना है, अपने आप को खुश रखना है, वॉक करें, घूमें फिरें, लोगों से घुल मिल जाएं। बाज़ लोग कुछ रश देखते हैं, कुछ भीड़ देखते हैं, कुछ पार्टी देखते हैं, वहाँ चले जाते तो घबरा जाते हैं कि नहीं यार मैं कहीं और निकलूँ। ये भी होता है। आप घुल मिलना सीखें, जितना आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे उतनी आपकी तबीयत में बेहतरी आती जाएगी। क्या बात है। चलें, अब कोई दवाई है इसकी? जी हाँ, इसकी दवाई है। इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़, हम 3 चीज़ें लेकर आए। इसमें बेसुकूनी भी होती है, नींद का भी मसला होता है। हाँ। तो ये भी चीज़ आपकी सही हो जाएगी, और आपको एक सुकून दे नींद भी होगी, फ्रेश भी उठेंगे, और दिमाग भी फजूल का नहीं चलेगा। आपने लेना है ये कमल गट्टा, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं। ये थाल ब्लैक है इसलिए इसमें शायद सही नहीं पता चल रहा हूँ, मैं ये हाथ में रख के दिखाता हूँ। इसको बबरी कहते हैं, हमारे गुजराती मेमनी में बबरी कहते हैं। हाँ, बबरी कहते हैं। इससे बबरी। पढ़ते भी हैं दरूद शरीफ वगैरह। ऐसा भी है कुछ। हाँ ये है, इसको तोड़ के इसके अंदर का जो मगज़ है वाइट कलर का होता है, हाँ, ये इसको पाउडर बनाएं। ये इसका पाउडर हमने लिया, ये आप लेंगे 50 ग्राम। ये इसे पाउडर कमल गट्टा, कमल गट्टा। कमल गट्टा। ये पाउडर मिलता है या? ये साबुत मिलेगा आपको, खुद इसका छिलका उतार के। इसका मगज़ जो है 50 ग्राम हो। हाँ, ठीक है। ये है मगज़ बिनोला, ये मैं अक्सर ला के दिखाता भी रहा हूँ। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। 2 चीज़ें हो गई। 2 चीज़ें होंगी। ये मगज़ फिंदक है, ये भी पंसारी से मिल जाता है और ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाता है। इसको तोड़ के इसके अंदर का मगज़ जो है आपने पीसना, छिलका फेंक देना है आपने। ये भी आपने लिया 50 ग्राम। इनको मिलाकर 3 हो गए। हाँ, 3 चीज़ें, मगज़ फिंदक, मगज़ बिनोला और मगज़ कमल गट्टा, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है। वाह 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 वाह। सब लोग इसे, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसे पेशेंट का ना कभी बीपी हाई होता है, कभी लो होता है, धड़कन तेज़, कोई भी चीज़ खाते हैं वो गैसेस बहुत बनाती हैं, गैसेस दिल की तरफ जा रही हैं, टांगों की तरफ जा रही है, दिमाग पे जा रही है, सर दर्द, कभी ये घबराहट, तो वो बेचैन ही रहता है पेशेंट। तो इस तरह अपनी नींद पूरी अच्छा, करें। नींद का क्या करें? देखिए, नींद आपने पहले भी मुझे कहा था, तो उस वक्त मेरे जहन से सवाल जो है ना वो निकल गया था। मैं डॉक्टर से भी समझना चाह रहा हूँ, आपसे भी। जब बंदे को नींद ना आए, हालांकि वो थका हुआ है, हालांकि उसने 18 घंटे 20 घंटे काम किया है, मजदूरी की है, या PIA में जॉब कर रहा है, एयरपोर्ट पे कर रहा है, ट्रेन स्टेशन पे कर रहा है, नींद नहीं आ रही, 4 घंटे 5 घंटे भी नींद नहीं आ रही, तो नींद तो उसके इख्तियार में नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं बंदा नींद करे, नींद करे, नींद करे? भाई आ ही नहीं रही नींद। आ जाएगी, कैसे आएगी? 1 गिलास दूध पी ले, हाँ, उससे भी नींद आ जाती है। या ये मगज़े बिनोला अकेला, इसको पाउडर बनाए, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के। बिनोला कौन सा है, ज़रा दिखाएं ये वाला, बेटा, ज़रा दिखाओ। नहीं, साबुत दिखाएं, साबुत। ये साबुत है ना? साबुत, हाँ। अच्छा, ये दूध में मगज़े डालें? बिनोला, ये बास पंसारियों के पास ब्लैक कलर का मिलता है, वो साबुत होता है, छिलके वाला होता है। हाँ। ये उसका छिलका उतरा हुआ उसका मगज़ है, ये भी पंसारियों और से इसका मिलता है। पाउडर? इसको बारीक पाउडर बना लें आप, साबुत लेके पाउडर बनाएं, 3 पाउडर चीज़ें बना फिर हुआ मत लें। फिर 3 चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं फिर है। 3 चीज़ें, ये नींद के लिए अकेली ये काफ़ी है, और ये पिए दूध के साथ? दूध या पानी के साथ। और ये जो 3 चीज़ें आपने बताई है, ये किसके लिए हैं? ये डिप्रेशन, टेंशन, नींद बाइपोलर, प्लस। जी हाँ, नींद बाइपोलर वाले, प्लस। IBS वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। एज? एज कोई भी है, जो 15 साल से लेकर 70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद की गोलियों के बारे में आप डिप्रेशन के लिए क्या कहते देखिए, नींद की गोलियां खाने से मैं इतना कह सकता हूं कि बेहतर है, जो डॉक्टर का मशवरा है वो बेहतर ही है, उन्होंने चेक करके आपको बताया है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स जो अपनी मर्ज़ी से लोग खाते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम होती है, फिर इन्हें हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, चाहे जिनसी हो, जिस्मानी हो, आसाबी हो, दिमागी हो, सब कमज़ोरी हो। सुबह उठते हैं तो ऐसे कांपते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। कोशिश करें कि अपनी नींद लेकर आएँ, या जो जेन्युइन जैसे ऑर्गेनिक होता है, जैसे मैंने अभी हर्ब्स दिखाई हैं, ये कोई केमिकल नहीं है, हैं? वाह वाह वाह। आप इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। चलें, आखिरी बात, वो कौन सी ग़िज़ा है, जब वो कौन सा लिक्विड है, नेचुरल, ना जड़ी बूटी ना दवाई, जो इंसान को पुरसुकून 7-8 घंटे की नींद भी देता है, इसके मिजाज को ठंडा रखता है, इसको गुस्से और डिप्रेशन से बचाता है? वो कौन सी कुछ चीज़ें खाने की या कुछ चीज़ें पीने की? देखिए, एक तो मैंने दूध का बताया नेचुरल में, एक मैंने मगज़ बिनोला बताया, ठीक है। इससे नींद बेहतर हो। तीसरी चीज़ वॉक है, आप 1 आधा घंटा वॉक करें, आप जिस्म को थकाएं। अच्छा, वॉक करते करते हकीम साहब लोग फ़ोन पे लगे होते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपकी स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में 62 कदम हो। नहीं, और फ़ोन पे लगे हुए हैं। हाँ, फ़ोन पे भी लगे हुए हैं, बाद म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे बंदों के लिए पता है क्या इलाज है? इनके पीछे मोबाइल चोर लगा दो। ये वॉक करने निकले, वो मोबाइल करके वॉक करो ना, पीछे से आके गन पे ले चलवे दे दे। इसके बाद वो वॉक के लिए आएंगे तो मोबाइल घर छोड़ के। घर छोड़ के आएंगे। नहीं। वॉक करें और अपने आप को खुश रखें, जिस तरह शबीर भाई अपने आप को खुश रखते हैं। खुश हैं हम सारे। माशाल्लाह। क्या बात है, आप भी खुश हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। अच्छा, आखिरी बात, माह रमज़ान के बाद ईद आ रही है, ईद के बाद 1 तारीख आएगी। पाकिस्तान के जो हालात हैं माशी तौर पे, महंगाई के, बेरोज़गारी के, वो आपके सामने है। सबसे ज़्यादा डिप्रेस जो बंदा होता है, मेरे ख्याल में 2 या 3 वजूहात की बुनियाद पर होता है। एक, ख़ानदानी कोई मसला हो, जायदाद का या रिश्तों का या बेटी के। दूसरा है माली मामला, सबसे ज़्यादा माली मामला ये, बल्कि इसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां नंबर है, जिसमें ऑफिस के। ये जो माली हालात अभी आ रहे हैं, इन हालात में डिप्रेशन के शिकार मरीज़ भी आपके पास ज़्यादा आते होंगे। कर्ज़ हो गया है, बिजली का बिल, बच्चे की पढ़ाई, वादा कर लिया है किसी से, नहीं दे पा रहा हूँ, सैलरी नहीं मिली, या कारोबार में मंदा है, या रिकवरी नहीं हो रही। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? इन मुल्की हालात के बायस आपको डिप्रेशन ना हो तो क्या एहतियात करें? देखें, एक तो आप अपना बजट बेहतर कर लें। आप सोच लें कि आपने पूरा मंथ किस तरीके से चलाना है, उस तरीके से अपना एक छोटा सा बजट बना लें। बाकी अपनी सेविंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अब की बार, तो जिस तरीके की महंगाई हम देख रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, रोज़गार आए और लोगों के ये माली मसाइल भी हल हों, मुश्किलात में कमी आ जाए, और इस ईद के बाद कोई ऐसा हो जाए मौजज़ा कि सब चीज़ें सही हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात ने आधा डिप्रेशन दूर कर दिया। अरे थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा इकराम हमारे साथ होते हैं, सना खाना ने मुस्तफ़ा हमारे साथ होते हैं। इल्म की बात होती है उलमा के साथ, और सना खाना ने रसूल पेश करते हैं अक़ीदत के फूल। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म
عقیدت. جی کلام پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ دن ہو بھلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ ماشاء اللہ. کیا افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ کیا افزا شفاعت ہے تمہاری واہ
حسن دستکاری واہ واہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ اور پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ کہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے جو فقیران شاہ بتہا ہے اللہ اللہ جو فقیران شاہ بتہا ہے
ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، لجپال آقا سنیا میرے آقا کہ تیرا اعجاز کب مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، بزم علم و عقیدت پہ موجود ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ علامہ مدنی رضا صاحب، مفتی غلام دستگیر صاحب موجود ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں یہاں لائٹ چلی گئی ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، تھوڑا سا لائٹ ہم نے ڈیم رکھی ہوئی ہے۔ رمضان کا رومانٹک ماحول ہے، پڑوسیوں کے حقوق۔ جی علامہ مدنی رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ جو ہے وہ سوسائٹی کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور اسی سوسائٹی کو اہمیت دینے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے اطراف میں رہائش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جن کو ہم اپنا پڑوسی کہتے ہیں، تو ان کے حقوق شریعت مطہرہ نے بے شمار بیان کیے۔ بہت زیادہ مشہور۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر حقوق بیان فرمائے اور اتنی تاکید کی کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب جائیداد میں جو ہے وہ بھی پڑوسیوں کا حق بیان فرما دیں گے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ پڑوسیوں کے حقوق کس قدر زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اگر پڑوس میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے اطراف میں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی پڑوس کو تکلیف نہ ہو، اور شر سے مراد یہ کہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر کچرے کا ڈبہ آپ اپنے گھر کے باہر رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر کے اندر ہم نے صفائی کی ہوئی ہے تو ہمارے پورا محلہ جو ہے وہ پانی پانی ہو رہا ہے، پورے محلے میں تباہی مچی ہوئی ہے، گاڑی کی پارکنگ آپ ایسے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے بچے اس انداز سے کرکٹ کھیل رہے ہیں وقت بے وقت کہ جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے شر میں شامل ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہ سارے امور اختیار کریں گے تو ان امور کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی، اور اگر یہ جان بوجھ کے اختیار کیا جا رہا ہو تو پھر اس کی بنیاد پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعید بیان فرمائی کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہوتی ہیں نا، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے عرض کی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نیک بنو، تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک بن گیا ہوں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے پڑوسی سے پوچھو، جس کا پڑوسی اسے نیک کہے تو وہ نیک ہے، اور جس کا پڑوسی اسے برا کہے تو وہ برا ہے۔ اب یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کہ ہمارے ہاں پر عمومی طور پر ہم دیکھیں نا کہ ہمارے اخلاقیات اور ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا نیک ہونا، ہم عام دوسری محافل کے اندر اگر موجود ہوتے ہیں نا تو اس میں پرتکلف ماحول ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے پڑوس میں ہوتے ہیں، جب اپنے گھر والوں کے بیچ ہوتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، تو یہ چند امور ایسے ہیں جس میں انسان کھل کر سامنے آ جاتا ہے
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی شخصیت کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لو یا سفر اختیار کر لو. واہ واہ واہ. تو یہ بھی اب ایک معاملہ ہے کہ آپ پڑوسی کے ساتھ ایک معاملہ اختیار کر رہے ہیں کہ پڑوسی نے آپ کو مثال کے طور پر چھوٹی سی تکلیف دی, آپ نے بہت بڑے پیمانے پر اس کو جو ہے وہ بدلہ دے دیا اس تکلیف کا, بہت بڑے پیمانے پر اس کو نقصان پہنچایا. تو اس سے جو ہے وہ آپس کے تعلقات, ریلیشن یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ایک اور روایت ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے متعلق فرمایا, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گھر کے اندر رہوں اور مجھے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میرے برابر والے گھر میں کون رہ رہا ہے. ہمارے یہاں پر آج کل یہ بھی ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر والے میں, ہمارے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو بھوک پیٹ بھر کر سوئے اور اس کے پڑوس میں جو بچے ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے ہوں. اب یہ حالات معلوم کرنا کہ پڑوس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں یا نہیں, یہ انٹریکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کا اپنے پڑوس کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہیں, کس طریقے سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں, کس طرح ان کے گھر کا ماحول چلتا ہے, وہ کس طرح ان کی آمدنی کی سیٹنگ ہوتی ہے. جب تک یہ انٹریکشن نہیں ہوگا, جب تک یہ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے, تب تک پتہ نہیں چلے گا. لیکن ہمارے یہاں پر آج کل ایسا ہے, خاص طور پر پوش ایریاز کے اندر, وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بنگلے میں سب رہ رہے ہیں, ساتھ والے بنگلے میں کون رہ رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہاں پر صرف یہ اب اگر ہم یہ بات کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پڑوس میں بھی بنگلے میں ہی رہ رہے ہیں نا, اس کو کھانے پینے کی کیا پرواہ. تو اصل یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کا ہی پوچھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. آپ کے اگر پڑوس میں بنگلو میں ہی کوئی رہ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو, اس کو آپ کی حاجت پڑ رہی ہو, آپ کی ضرورت پڑ رہی ہو. اصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں, کیا بات ان کے ساتھ انٹریکشن رکھیں, ان کے بارے میں معلومات رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ جب ایک اس بنگلوں سے نکل رہے, ایک دوسرے بنگلے سے نکل رہے, پتہ ہی نہیں کہ آپس میں کیا نام ہے, کیا زندگی گزر رہی ہے, کس طریقے سے چل رہا ہے, کچھ بھی نہیں پتہ ہو. یہ رویہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے, یہ شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی. اسی لیے اگر ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے, اپنے پڑوسیوں کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ کیا کیا ہم اپنے پڑوسی کے خیال رکھ سکتے ہیں, تو پھر ہم اچھے انداز سے پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکیں گے. ہم نے پرانے ادوار میں یہ دیکھا ہے, خاص طور پر رمضان کے اندر, کہ کچھ ایسے ہمارے جو والدین تھے نا, ہمیں افطاری تیار کروا کے بھیجتے تھے کہ آپ جائیں اور پڑوس میں دے کر آئیں. ہم پڑوس میں جاتے تھے تو وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ یہ پڑوسی کے گھر کے اندر جو افطاری میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے. کچھ پڑوسی کو ہم نے بھیجا تو وہ اس سے خوش ہوا یا نہیں ہوا. اس طرح پورے پڑوس سے ایک انٹریکشن رہتا تھا. لیکن آج کے دور کے اندر اب چند جگہوں پر تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن ہر جگہ پر اب یہ رسم جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پڑوسیوں کے گھر پہ کچھ کھانے پینے کا بھجوائیں, پڑوسیوں کے ساتھ کچھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اگر رہ رہے ہوں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں کون کس حال میں رہ رہا ہے, کس انداز سے رہ رہا ہے, اور ہمارا اپنے لوگوں سے, سوسائٹی والوں سے ایک انٹریکشن ہونا چاہیے. مفتی صاحب, اگر کوئی کچی ہو جائے, کوئی تلخی ہو جائے, کوئی انبن ہو جائے پڑوسیوں سے, تو ان حالات میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, ہر بندہ ڈپریشن میں پریشان ہے, مالی مشکلات بھی ہیں, دیگر مشکلات بھی ہیں, تو وہ اس کو کیسے ٹیکل کرے, اور بالخصوص ایسے پڑوسی کو جو ٹیکل نہیں ہو رہا ہے, مشکل پیدا کر رہا ہے, حل جو ہے نا وہ سولوشن کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں وہ پنگے باز ہے, تو وہ ٹیکل نہیں ہو رہا. ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ہو گیا جو بھی ختم کر, وہ پھر کچرا پھینک کے چلا جاتا ہے, بچے نکلیں گے تو ووٹنگ کرے گا, ہم منع کرتے ہیں اس کو. تو ایسے پڑوسوں کو کیسے ٹیکل کر کے ہم پڑوسوں کے وہ حقوق ادا کر سکتے ہیں جس کا ذکر ابھی کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. پڑوس کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے, اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زائد مقام پر والجار ذی القربہ والجار الجنوبی قرآن نے 2 لفظ بیان فرمایا. فرمایا ایک تیرا رشتہ دار بھی اور پڑوسی بھی ہو, اور ایک تیرا رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے, دور کا اس سے ایک تعلق ہے, دور کا پڑوسی ہے, قریبی پڑوسی. فرمایا ان سب کے حقوق تم پر واجب ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو بھلائی کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والا برائی پر آمادہ ہوتا ہے, تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بس تم جو بھلائی کر سکتے ہو, کیونکہ پڑوس کے ساتھ اگر تم بھی برا کرو گے تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا. ایک بات. دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل واضح ہے, جو احادیث طیبہ پڑوسی کے حوالے سے وارد ہوئیں اور حدیث میں بیان کیا گیا, جو پڑوسی کے حقوق, یعنی اندازہ لگائیے کہ انسان
अपने मुंह में मिट्ठू बने तो अलग बात है अल्लाह कि अपने आप को बोले भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं यूं हूँ, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अच्छाई या बुराई का सर्टिफिकेट, जैसे कि अल्लामा मदनी ने बयान किया कि सर्टिफिकेट रसूलुल्लाह ने पड़ोसी को दिया है। हाँ, देखिए हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, एक इंसान के कई जिहा से ताल्लुकात होते हैं। यानी एक ताल्लुक वो होता है उसका जो बिजनेस से होता है, वो मार्केट में रह के ख़त्म हो जाता है। एक ताल्लुक वो होता है जो उसका सोशल होता है, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, कारोबारी ताल्लुक होता है, दीगर लिंक्स होते हैं। लेकिन पड़ोस एक ऐसा ताल्लुक होता है कि जो दिन और रात साथ होता है। इंसान आम हालातों में पड़ोसी से मिलता है, यानी इस वक्त जैसे हम टेलीविज़न पे आए हुए हैं तो हमने एक अच्छा सा लिबास पहना हुआ है, अच्छा सा इमामा बांधा हुआ है, टोपी लगा रखी है या वगैरह घड़ी पहन रखी है या किसी भी तरह तकल्लुफ़ात। लेकिन जब घर में बंदा होगा ना हज़रत, तो ये तकल्लुफ़ात नहीं होते हैं, इंसान एक नेचुरल लाइफ जीता है। तो अब इसलिए पड़ोसी को कहा गया कि पड़ोसी जो ना वो तुझे अच्छी तरह जानेगा। आप देखते होंगे बाद औक़ात ऐसा होता है कि पड़ोस जो है वो पाता होता है उसको कि ये कितना नेक है, नमाज का टाइम सोता रहता है, ये मस्जिद में जाता है। हाँ, पड़ोसी साहब पूछ लें, उसको पता होगा, उसको ये पता होगा कि घर में जब गुफ्तगू होती है तो ये ज़ौजा से या वालिदैन से किस अंदाज से गुफ्तगू करता है और बच्चों से इसका अंदाज कैसा होता है। इसीलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे पड़ोसी कहें कि तू अच्छा है तो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, तो बात है, और तेरे पड़ोसी कहें तू बुरा है तो अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। अब हम ज़रा गौर करें, आज इस वक्त फ़ी ज़माना सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे कौम का, हमारे माशरे का, कि मैं अपने आप को सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार समझता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे पास उसके लिए दलाइल होंगे, चाहे वो दलाइल बोकस किस्म के होंगे। लेकिन जब मैं पड़ोसी को अजियत दे रहा हूँ, पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ, उसका जीना हराम कर रखा है, लेकिन मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तो हाफिज़ कुरान हूँ, मैं तो आलिम दीन हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बड़ा अखलाक हूँ, दुनिया मेरी तारीफ़ करती है। अरे भाई तेरा पड़ोसी जो दिन रात तेरे साथ है, तेरे बराबर में है। तो यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना किया पड़ोसी के बारे में। फरमाया जिब्रील अमीन इतने अहकामात लेकर आए पड़ोसी के, हुज़ूर फरमाते मुझे खौफ होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोस को विरासत के अंदर हकदार बना दिया जाए। यानी आप अंदाज़ा लगाइए पड़ोसी का कितने हुकूक हैं। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि हमारे माशरे में पड़ोसी को हुकूक नहीं दिए जाते, पड़ोस का ख्याल नहीं किया जाता। पड़ोस के आप अगर उनका अजियत हो रही है, बाद का ऐसा होता है, मैं यहाँ एक आप इजाज़त दे तो एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि महफिल नात करवाएं आप, कोई मसला नहीं है, आप साउंड भी लगवाएं, लेकिन उससे एक टाइम होना चाहिए ताकि पड़ोसी को तकलीफ ना हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है, इतने बड़े बड़े स्पीकर देखे हज़रत हम खुद महफिल नात के शहदाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद बहुत शौक़ से ना सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, और हर मुसलमान पढ़ता है, हर मुसलमान सुनता है, शौक़ से सुनता है। लेकिन बदकिस्मती क्या होती है, असल में होता क्या है कि बड़े बड़े वो भोंपू लगा देंगे, साउंड लगा देंगे। भोंपू क्या होता है? भोंपू जो लंबा सा वो पूंछ निकली होती है ना हारन की, तो वो बड़े बड़े लगा देंगे, बड़े बड़े स्पीकर लगा देंगे, और जनाब उसके ऊपर वो बेसुरे किस्म के नाथ आगे बैठ जाएंगे जो आके गले साफ़ करेंगे तबीयत से। और जब महल्ले वाले आके मना, हकीकत में आपको मतलब सुरीले भी हो तो भी उनको भी ख्याल रखना चाहिए, मतलब वो सुरीला होगा ना, चलो भाई रात को देर तक तो सुरीला इंसान का आधा घंटा भी सुन लेगा, लेकिन रात को 2-2 बजे 3-3 बजे बच्चे भी होते हैं। यानी आप सोचें नमाज जो फ़र्ज़ है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक साहबी उनकी शिकायत रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंची, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह वो फ़लाँ शख्स है वो जमात में हाजिर नहीं होते। हुज़ूर ने उनको बुलाया, पूछा तुम जमात में क्यों नहीं आते हो भाई? उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह ये मुआज़ बिन जबल जो है बड़ी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ाते हैं, मुझे काम पे जाना होता है, इतना टाइम होता नहीं मेरे पास। तो हुज़ूर ने हज़रत ये सही बुखारी की हदीस है, हुज़ूर ने उनको बुलाया और डांटा, फरमाया तुम जब कौम को नमाज़ पढ़ाओ, अपनी पढ़नी हो तो लंबी लंबी पढ़ो, जब कौम को नमाज़ पढ़ाओ तो फरमाया फिर छोटी पढ़ाओ नमाज, कि तुम्हारे पीछे बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, बीमार भी हैं। तो अब आप सोचिए नमाज जैसे अमल में शरीयत हमें हुक्म ये दे रही है, हुकूक इंसानी, तो अब पूरे महल्ले का जीना हराम कर रखा है। रात 3 बजे तक महफिल नात हो रही है। ये किबला इस पे हमें गौर करना चाहिए। बीमार होंगे, बुजुर्ग होंगे, अच्छा फिर उसमें आकर कोई बोल देना नमाज हज़रत अव्वल तो अच्छा फिर तंग उसको कर रहे हैं जिनको सुबह नमाज पढ़नी है।
اچھا اس میں پھر کوئی جرت نہیں کر سکتا آ کے بولنے کی, محفل اس کو والے- فوراً فتویٰ لگائیں گے کہ یہ گستاخ ہے. محفل والے اس کو تنگ کر رہے ہیں جن کو صبح نماز اور پڑھ. بعض اوقات تو علمان والحفیظ. حضرت بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نعت خوانی میں جو ہے نا وہ کچھ ایسے بھی ہیں, دف کا ایک الگ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن دف ساتھ چل رہا تو نعت خواں کی آواز نہیں آ رہی تھی, دف کی آواز آ رہی وہ تھی. ڈف اس لیے بجاتے ہیں کہ بھائی جان آج تو تم نہیں سو رہے ہو, کل رات کو بھی نہیں سونا. اچھا میں یہاں ایک بڑی ایک مفکرانہ بات عرض کروں جو میں نے پریشانی plus. میں نے بڑے بڑے بزرگوں سے سیکھا ہے. قبلہ یہ عالم ہوتا ہے کہ محلے میں کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ ان کو جا کر کہے کہ بھائی تم اسپیکر کی آواز کم کر لو, 295 کیونکہ مطلب وہ فوراً گستاخی کا فتویٰ جڑ دیں گے اس کے اوپر کہ یہ تو بد مذہب ہے, اور اس کو تو نعت سے جلن ہو رہی ہے. دیکھیں آپ, تو گانے جب چل رہے ہوتے ہیں جب تمہیں جلن نہیں ہوتے, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, کوئی مسلمان رسول اللہ کی نعت سے نہیں جلتا اور ہے. اگر گانے والے جلاتے ہیں تو یہ ان کے اعمال ہیں, ان کے دو گناہ ہو گئے, ایک آپ کو تکلیف دینا, دوسرے گانے اس چلانا. کی وجہ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے قبلہ, کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا حسن ظن یہ ہوتا ہے کہ یار یہ گانے بجانے والے ان کو منع کریں گے, بدتمیزی کریں گے, لیکن یہ نعت رسول مقبول پڑھنے والے, جیسے ہمارے یہ بڑے پیارے دوست ثنا خان ہے ماشاءاللہ ہیں, کیسا نورانی چہرے ان کے ماشاءاللہ. تو اب یہ ان کو لوگوں کا حسن ظن یہ ہوتا ہے کہ یار ان کو منع کریں گے نا یہ مان جائیں گے, لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مجال ہی نہیں بیچارے کی. تو لہٰذا پڑوس کا خیال رکھیں ہر اعتبار سے. آپ دکاندار ہیں, آپ محفل کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, پڑوسی کا خیال کریں, انشاءاللہ دونوں جہاں برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا حی یا قیوم. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا, نہ کہیں ہے کوئی مغابو نہ ہوگا, نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے. یوں تو عیسیٰ بھی گئے, موسیٰ بھی گئے, یوسف بھی گئے, داؤد بھی ہے, پر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا, نہ کہیں ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. جی ملتا نہیں کیا کیا دو
کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ہر ایک کو اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی صاحب، غیر مسلم ہو اگر پڑوسی تو اس کے گھر سے کھانا آئے تو کھانا چاہیے، یا اس کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے کھانا بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ دوسرا، ان کے تہوار پر ان کو مبارکباد دیں یا نہ دیں، یا اپنے تہوار پر ان کے لیے کوئی کیک وغیرہ بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، حق کی جو بات ہے کہ ان کا خیال کرنا، اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنا، اگر ان کو ہماری کوئی ایسی نیڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں بیماری وغیرہ کے اندر، تو یہ حق تو چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کے لیے اچھا سلوک ہمیں ہر کافر مسلمان ہر ایک پڑوسی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت مطہرہ کی وجہ سے ہم صرف پابند ہیں، اور وہ اس لیے پابند نہیں کہ یہ پڑوسی ہے اس کی وجہ سے، بلکہ وہ ہمارے ایک کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کی بنیاد پر ہم پابند ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر پڑوسی کے پاس سے کھانا آ رہا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا جو کھانا آ رہا ہے وہ گوشت ہے یا گوشت کے علاوہ ہے۔ اگر گوشت کے علاوہ ہے تو پھر شریعت کے اندر رعایت ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر گوشت ہے تو پھر اس میں ہم پابند ہیں، حلال، کیونکہ ہمیں حلال حرام کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی ہم ایسے رد نہیں کریں گے کہ وہ سامنے والے کی دل آزاری ہو، اس کو پیار محبت سے سمجھا کر ہم بتا دیں گے کہ بھئی یہ ایشو ہے، اس وجہ سے ہم گوشت نہیں کھا سکتے آپ کا، وہ بھی اگر اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اگر اس کو دے رہے ہیں تو ہمارا اس کو دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو دے سکتے ہیں، اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیں تو شریک بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ان کے تہوار کی بات ہے تو ان کے کچھ تہوار ایسے ہیں جس میں ان کے مذہبی شعار کو اپنایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہولی ہے تو ہولی کے اندر وہ باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں،
پیچھے ایک پورا مذہبی کانسیپٹ ہے. تو چونکہ یہ مذہبی اختلاف ایک بنیادی اختلاف ہے, اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. جیسے وہ لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آ سکتے. اگر ہم ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنے مذہب کی چند چیزیں چھوڑ کر اب پڑوسی کے حق کی وجہ سے ہماری طرف آ جائیں تو وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر بھی ہم برائی نہیں کریں گے, ان کا رد نہیں کریں گے, لیکن ہم اپنے طور پر اجتناب کریں گے طریقے کے ساتھ. ماشاءاللہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بزم علم و عقیدت میں پڑوسیوں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ایک خاص ڈش, خاص مخصوص اچھی خوش ذائقہ, خوش شکل اور خوبصورت ڈش بناتے ہیں اقبال شاہ. شین سواد سین کا حسین امتزاج. کیا بات. اور سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. میرے آقا بچا لے, میرے آقا سنبھالے, میرے آقا نبھالے, میرے آقا چھپا لے. کیا بنا رہے ہیں آج؟ شبیر بھائی آپ نے پڑوسیوں کی بات کی تو کہتا نا کہ ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا سایہ پڑوسی کے آنگن میں بھی جائے, تو ان کو آپ پین کیک بنا کے بیچ سکتے ہیں. آپ درخت بیچتے ہیں, پورا شجر. یہ لیجئے آپ کو ایک تحفہ ہے پین کیک. کیسے بنے گا بھائی بتائیے. پین کیک ایک جو ڈش جو مال پورا ہم بناتے ہیں, آپ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. ہاں ہے نا, ہمارے یہاں بہت کھاتے ہیں. تو شبیر بھائی یہ ویسی کانٹیننٹل یا فرینچ ڈش ہے جس میں آئل اتنا زیادہ نہیں ہوتا, کم آئل میں بنتا ہے, پر اس کا اپنا ہی مزہ. اور بالکل اسے ہم بنائیں گے شفق کوکنگ آئل میں. انڈے ریکوائرڈ ہوں گے سب سے پہلے 2 سے 3. وائٹ فلاور میدا جسے چھان لیجئے. دودھ مکمل غذا صحت کا خزانہ. چینی اور یہ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ, صرف میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے بس, ٹھیک ہے نا. تو اسی باؤل کے اندر انڈے ایڈ کرتے ہیں. انڈوں کبھی بھی انڈے جو ٹوٹے ہوئے یوز نہ کریں آپ, ہاں ٹھیک ہے نا. ہم کبھی جاتے ہیں اس سے تو کیا ہوتا ہے, وہ بیکٹیریا کا گھر ہے بہت زیادہ. ٹوٹے ہوئے انڈے, ٹوٹا ہوا. ہم بچپن میں کبھی جاتے اور ٹوٹا ہوا ہوتا تو وہ کہتے کیا ہے, توڑ کے تو کھانا ہے. لیکن شبیر بھائی تھرو آؤٹ دی ورلڈ ہوٹل میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ٹوٹا ہوا انڈا کبھی یوز نہ کریں, اسے تھرو کر دیں. وہ بیکٹیریا کا گھر ہے, بہت زیادہ نقصان دہ, کبھی بھی نہ ہو. اور ٹھنڈا رکھیں انڈوں کو. انڈے میں پروٹین ہے اور کافی کھایا بھی جاتا ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. 2 زیادہ بنائیں, چل 3 انڈوں کو بناتے ہیں آج پین کے. 3 انڈے اور اسے بہت زیادہ بیٹ کرنا ہے, بہت زیادہ. یا ہینڈر جوسر مشین, یا آپ نے ہاتھ روکنا نہیں ہے, کنٹینیوس آپ نے بیٹ کرتے رہنا ہے. ٹوٹے ہوئے تو بہت سستے ملتے ہیں, ٹوٹے ہوئے کہتے ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں نا. ہاں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں بیکٹیریا کے ساتھ تو مہنگے ملنے چاہیے. ہاں بیکٹیریا کا بھی تو ریٹ ہے نا کوئی, آپ بیمار بھی ہونا ہے نا. تو سستے کیوں مل رہے وہ؟ سستے مل رہے ہیں نا. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے آپ کی فیلڈ ہے اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن آپ غور کریں کہ مطلب ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے حضرت کہ ثابت انڈے ہیں وہ 10 روپے زیادہ ہیں, تو یہ ٹوٹے ہوئے چٹکے ہوئے انڈے اسی لیے وہ شاید کوئی لیتا نہیں ہوگا, ایسا ہی ہوگا, لیتا نہیں یا کم لوگ لیتے ہیں شک کی بنیاد پہ کہ اس میں بیکٹیریا ہوگا. فری میں بھی نہ لیں, زہر ہے وہ. یار فری میں کیوں نہیں لیں بھائی, لیڈر کو مارنے کے لیے کام نہیں ہے جو ووٹ دے کے گیا آٹا نہیں دے رہا. ہاں اس کے لیے پھر صحیح ہے, مارنے کے لیے تو کام آئیں گے نا. مارنے میں وہ بیکٹیریا, اچھا لگے بھی تو بیکٹیریا ساتھ جائے. اچھا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ تو پتہ چلے اس کو, جب لگے نا ادھر پڑا ہو بیکٹیریا بھی گھوم رہا. اچھا انڈے توڑ کے رکھ دیتے گھر میں فریج میں, ہاں تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. میرا تو خیال ہے کہ رکھنا نہیں چاہیے. اچھا رکھنا اسی ٹائم آپ اسے یوز کریں, ٹھنڈا رکھیں. توڑ کے رکھتے ہیں, ٹوٹ جاتا ہے, چٹک جاتا ہے نا برف. اچھا لیکن آپ لائے تو ثابت ہے نا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ریڑی پر یا اسٹال پر یا دکان پر ٹوٹے ہوئے ہوں تو نہ لیں, مفت میں بھی نہ لیں. مطلب ایک کہاوت یا محاورت انہوں نے کہا. گھر میں ٹوٹ جائے پھر کیا کریں؟ گھر میں ٹوٹ جائے مسئلہ نہیں ہے, تو آپ پھر لیکن ان کا یہ ڈبل مائنڈڈ ہے. یہ کہتے ہیں بھائی ٹوٹ جائے تو بس کسی اور جگہ پھینک دو. ہاں اس بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہوں گے, کوئی ایسی چیز ہوگی ان کے نالج میں. ہلکا سا جو ہول سوراخ بھی ہوتا ہے وہ بھی یوز نہ کریں. بہت زیادہ نقصان دہ وہ, اور تھرو آؤٹ دی ورلڈ خیال کرتے ہیں. اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا کہ ٹوٹا ہوا ہے تو اندر سے چوزا ہی نکل آیا. السلام علیکم. قرآن نہیں میں کہہ رہا ہوں ایسا تو نہیں خطرہ ہے.
कुरान पाक में हुक्म है ना, फ्रिज में 6 अंडे रखे थे, 2 टूटे हुए थे। पानी के लिए आधी रात को दरवाजा खोला फ्रिज का, अंदर से 2 चूजों ने कहा कैसे हैं हुजूर, कहाँ घूम रहे हो आधी रात को। हो सकता है वैसे, आपके यहाँ सब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, कितना इसको घुमाना फिराना है बताएं। हम सारे लोग हमें घुमा रहे हैं, सारी दुनिया घुमा रही है, अपने भी घुमा रहे हैं, बेगाने भी घुमा रहे हैं, आप भी घुमा रहे हो, कब हो गए काम? वाह वाह, क्या बात। सारे घुमा रहे हैं, कोई इधर घुमा रहा है, कोई ऊपर जाओ, नीचे जाओ, सीधी हाथ पे जाओ, उल्टे हाथ पे जाओ, इस कमरे में जाओ। हैं पाकिस्तानी कौम बेचारी कभी किसी सरकारी इदारे में चली जाए तो फाइल लेके इसको कैसे घुमाते हैं। आप ऐसा करें, 4थे फ्लोर पे साहब बैठे, वहाँ जाएं, वहाँ जाते कह रहे साहब की बेगम की तबीयत खराब है, आज वो नहीं आए, उनके असिस्टेंट बैठे हैं सामने वाली बिल्डिंग में, वहाँ जाएँ। वो सामने वाली बिल्डिंग में बगल में फाइल लेके गया तो उन्होंने कहा क्या काम है, ये काम है, इस पर पहले साइन कराओ। पीछे जाओगे ना तो कार पार्किंग के पीछे एक छोटा सा बंगला बना हुआ है, उधर साहब बैठे हुए हैं, उनसे पहले सीढ़ियाँ बिठा गया। वो सारा दिन जाते, इस तरह से कई महीनों बाद जो है ना उसकी बारी आती है, ऐसे में इसको एक बंदा मिल जाता है, कहता है 10,000 रुपये जेब में। बोला हाँ, बोला थे फुटपाथ पे बैठ, अभी साइन करा के आता हूँ। सही बात। अल्लाह, ये निज़ाम है। अफसोस लोगों ने खुदा से डरना छोड़ दिया। क्या बात। अच्छा, अल्लाह को तो आप एक तो बंदों की आपने नाराज़ के लिए, ऊपर से अल्लाह को आपको जवाब देना है। जहाँ बैठे हैं उस जगह को हलाल करना है। जी, बल्ब आ रहे हैं, बल्ब। आप किसी बात के साथ ऐड करते मेरे ग्लासेस में बल्ब अच्छे लगते हैं वैसे, देखो कितने अच्छे लगते हैं, देखो इधर से। इसी बात के साथ ऐड करते हैं जी मीठा ये सोडा खाने। देखिए ये फॉल्ट नहीं है, ग्लासेस ख़राब है मेरे, ग्लासेस नए लेने चाहिए थे मुझे। ग्लासेस से फ़र्क पड़ता है कि बल्ब फिर भी आएंगे। किससे? ये देखो बल्ब आ रहे हैं सामने, देखो। हाँ, ये साजिश हो रही है बल्ब के साथ, ग्लासेस के साथ। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा जी, पैन केक का क्या मामला क्या है, इसके बाद होगा क्या? फिर आप घुमा रहे हो हमें। अंडे में सोडा ऐड किया, हाँ। देन मिक्स इट वेल, फ्लफी जाग अली आ अब्बास चुकी से हंस रहा है, देखो। और उसके साथ ही चीनी ऐड कर। मीठा सर कम या जो करना है कर, जल्दी इसको निकाल भाई किसी तरह से। 1 कप चीनी और स्लोली हाँ, अभी भी स्लो है। जल्दी आपने मैदा ऐड करना है। 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा, जैसे कि हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रर हज़रत अल्लामा सैयद शाह तराबुल कादिर साहब, जिनका यौम था कल, वो जिस तरह से तकरीर करते थे, कहते थे 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मैं जा रहा था, तुमने बीच में 60 किलोमीटर का नारा डाल दिया। जब कोई नारा लगा देता स्पीड से जा रहे थे हज़रत, और बीच में कोई नारा लगा के स्पीड स्लो करवा देता, तो ये बोलते थे। क्या अल्लाह उन पे करोड़ा रहमत व बरकत नाज़िल फरमा, खबर मज़ार पर माशाअल्लाह। आमीन आमीन। वाह वाह वाह। ये चला गया अब दूध। ठीक है जी, और दूध ऐड करके मिक्स किया। अब सिंपली आपने वाइट फ्लावर ऐड करके और इसे मिक्स करते रहना है। हाँ, और जैसे कि मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब ने कहा, अंडे रखना चाहिए। अच्छा, इस बैटर को आप बना के रख सकते हैं फॉर 2 to 3 आवर्स, फ्लफी होगा और पैन केक आपके और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। वाह। बैटर को रख लें तो ठीक है ना। ये बनाकर आप रख लें आप 2-3 बजे, और अफ्तार के टाइम या अफ्तार के बाद, बल्कि सहरी के लिए बहुत अच्छा है। सहरी या ब्रेकफास्ट के लिए। ईद वगैरह और ऐसे मौक़ों पर भी, खुशी के मौक़ों पे बनाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, टॉप पे आपने खाए होंगे बाहर भी, मैपल सिरप ऐड करते हैं या शहद, लेकिन ये डिफरेंट है। आज इसके टॉप पर हम जामे शीरी की कोटिंग करेंगे। वाह। हज़रत मुफ्ती साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ ईद का दिन आ रहा है जी, और अभी मैंने मुफ्ती मदनी रज़ा साहब से जो बात की थी, थोड़ा ब्रेक की वजह से उसको तफसील नहीं हो सकी। क्या किया जाए? हम अपनी कोई चीज़ खुशी के मौके पर उनको भेजेंगे तो यकीनन फिर वो भी अपने त्यौहार पर हमें भेजेंगे। फिर हम जब रास्ते में मिलते हैं तो उनके बच्चे सजे सजाए आ रहे होते हैं, तो हम उनको क्या मेरी क्रिसमस या जो भी दीगर मज़ाहिब के जो त्यौहार हैं, इस तरह से कह सकते हैं? आना जाना, चीज़ों का भेजना, तोहफ़ का तबादला, और इसके बाद मुबारकबाद तक क्या इजाज़त देते हैं? देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसकी वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब ये कि आपका उठना बैठना, जीना मरना सब इस्लाम के मुताबिक हो, एक बात। दूसरा ये कि पड़ोसी को हुकूक ज़ाहिर से इस्लाम ने बयान किए हैं, और कुरान पाक में वाज़ेह आयात मौजूद हैं पड़ोसी के बारे में, और सरी अहादीस तय्यबा फरमाया, बीमार हो जाए तो तुम उसकी मिज़ाज पुरसी करो और उसको खाना भेजो,
اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ گھر کی ہانڈی میں اس کو شریک کرو پڑوسی کو. اب اندازہ لگائے فرمایا جب کھانا بناؤ تو شوربہ اتنا زیادہ بناؤ کہ پڑوسی کو بھی بھیج سکو. اب آئی سوال عید کی, بقرعید کی بات, تو دیکھیں یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے منع کیا, مثال کے طور پر بقرعید کا گوشت ہے قربانی کا, تو یہ غیر مسلم کو دینا منع ہے. زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, یہ غیر مسلم کو دینا ناجائز ہے. تو اس میں تو زیادہ شریعت مقدم ہے, لیکن احساسات کا خیال کرنا اور جو عبادات نہ ہو, ان کا مذہبی تہوار نہ ہو, اس کی مبارکباد دینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمدردی ہے, انسانی ہمدردی ہے. کھانا گھر کا پکا ہوا ہے اور کوئی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ حسن سلوک ان کے ساتھ کریں. وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کریں اور اس کو مطلب اس کے ساتھ اس کے کام آئیں. اس کے جیسے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں علماء نے لکھا, فرمایا کہ آپ کے برابر میں ایک مجوسی آتش پرست رہا کرتا تھا, تو وہ بیمار ہو گیا, اس کا چھوٹا بچہ تھا, تو وہ بہت غریب تھا, اور رات بھر اس کا بچہ اندھیرے کی وجہ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کے پیسے نہیں تھے, اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچہ پوری رات روتا تھا. چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات ایسا کیا کہ آپ کا حسن سلوک دیکھیے اسلام کا حسن دیکھیے, آپ اسلام کا درس دیکھیے. بایزید بستامی اپنا چراغ گھر کا اٹھا کے اس کے گھر پہ چھوڑ آتے روزانہ, بچہ چپ ہو جاتا, صبح تک چراغ جلتا, صبح اٹھا کر لے آتے, اور روز کا یہ معمول ہو گیا. حضرت تقریباً مہینہ پر گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چراغ کی برکت سے جو بایزید بستامی سلطان العارفین زبدۃ الواصلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے چلا اور اس کے گھر پہنچا, تو یہ مجوسی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ شیخ کے گھر کی روشنی ہم تک پہنچے اور ہم کفر کی تاریکی میں بھٹکتے رہیں. دونوں میاں بیوی آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. کیا بات ہے, واہ واہ. تو اب ہمارا حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. اور یہاں تو حالت ہماری یہ ہوتی ہے قبلہ کہ ہمارا پڑوسی ہم سے بیزار ہوتا ہے, اللہ, اذیت کا شکار ہوتا ہے. بعض اوقات کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں روحانی معاملات حل کرنے کے لیے, وظائف پوچھنے کے لیے, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے, یعنی ایسا بھی ہوا کہ گھر نہیں بک رہا ہے. بھائی کیوں نہیں بک رہا گھر؟ کہنے کہ جب وہ تفتیش کرتے گھر بہت اچھا ہے, پڑوسی اچھے نہیں, پڑوسی اچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر. بس گھر اچھا ہے, پانی ہے, بجلی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہوادار ہے گھر, لیکن پڑوسی چونکہ اچھے نہیں ہیں تو وہ نہ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ تو معاشرے میں بہتری آتی چلی جائے گی. کیا بات ہے. تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن یہ سیگمنٹ ہم کریں گے بریک کے بعد. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم روزانہ اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اللہ کے ولی میں آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت سیدنا سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما. اصل میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سالم کا, اور یہ میرے خیال میں حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہے, اس لیے پورا نام مولا ابو حذیفہ ہو گیا. تو ذکر کر رہے ہیں ہم حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں, اور دو خصوصیات قرآن کے حوالے سے تھی حضرت سالم میں. ایک تو وہ قاری قرآن تھے, دوسرا حافظ قرآن تھے. ماشاءاللہ. تیسری خصوصیت کیا تھی کہ امام تھے, بہت اچھے امام تھے, لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اب کس نے نماز پڑھی ہے بتا رہا ہوں آپ کو ابھی تھوڑی دیر. سبحان اللہ. مفسر قرآن بھی تھے, سبحان اللہ. مخلص عبادت گزار بھی تھے. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غور سے سنیے, کہ 4 اشخاص سے قرآن سنا کرو. ایک کا ذکر ہم نے کیا تھا پہلے, حضرت عبداللہ بن مسعود, دوسرے حضرت ابی بن کعب, تیسرے حضرت معاذ بن جبل, اور چوتھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے. سرکار نے فرمایا ان 4 سے سنا کرو. آگے چلتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جب مہاجرین نے اول یعنی مہاجرین کا پہلا دستہ صحابہ کرام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف آمد سے پہلے, یعنی سرکار مکہ شریف سے نکلے, ابھی مدینہ شریف نہیں پہنچے تھے, ان سے پہلے کوئی قافلہ آ گیا تھا صحابہ کرام.
تو ان کی اس ہجرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف آمد سے پہلے ہجرت کر کے مقام قباء میں پہنچ چکا تھا صحابہ کرام کا وہ قافلہ. تو مسجد قباء میں جہاں آج کل ہمیں اور آپ جب بھی عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں نا, تو مسجد قباء میں ان صحابہ کرام کی سب سے پہلے امامت کرانے والے بھی حضرت سالم تھے. اللہ اکبر. اور پھر اکثر امامت کرواتے تھے. بتاتے ہیں صحابہ کرام کہ جب جتنے دن ہم وہاں رکے, مسجد قباء یا مقام قباء پر ہماری نماز کی, صحابہ کرام کی نماز کی امامت حضرت سالم ہی کیا کرتے تھے. اس کے بعد اور آپ کے پیچھے کس کس نے نماز پڑھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ. اور حضرت فاروق اعظم نے بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی. اچھا, ایک ان کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو اللہ سے محبت کرتے ہی تھے. بعض روایتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت سالم سے محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر. یہ پہلی والی جو بات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر سالم کو خلیفہ بنا دوں میں, اور اللہ عز و جل مجھ سے اس سے متعلق فرمائے کہ اے عمر تجھے کس بات نے سالم کو خلیفہ بنانے پہ آمادہ کیا. مثال دے انہوں نے کہا اگر میں ان کو خلیفہ یا امیر المومنین یا کسی اہم نشست پر عہدے پہ بٹھا دوں, اور اب تعالیٰ پوچھے عمر تم نے حضرت سالم کو کیوں اس عہدے پر بٹھایا, تو میں عرض کروں گا اے میرے رب, میں نے تیرے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کو دل سے محبوب رکھتا ہے. تو ایسے شخص کو میں کیوں نہ قاضی بناؤں, خلیفہ بناؤں, گورنر بناؤں. سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں فاروق اعظم, اور ریفرنس مل رہا ہے سرکار کا, اور بارگاہ ہے اللہ کی. سبحان اللہ. کیا بات, کتنے عظیم تھے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم, حضرت نے اپنی داڑھی پکڑ کے فرمایا حضرت معلا بن زیاد, اے ابو یحییٰ یہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت کی کنیت ہے, عز و جل کی قسم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا. یہی اتفاق ہے. کیا سچ فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم سے محبت فرمائی, اور فرمایا کہ جس کو بہترین قرآن سمجھنا ہو, سیکھنا ہو, سننا ہو, تفسیر سننی ہو, وہ حضرت سالم سے سن لے. یعنی ایک تو قاری تھے بہترین, حضرت سالم کی طرف جائیں, حافظ حضرت سالم کی طرف جائیں, ترجمہ حضرت سالم کی طرف جائیں, تفسیر حضرت سالم کی طرف جائیں. یہی چیزیں نماز میں تو امام حضرت سالم ہو, یہی چیزیں عمل میں تو حضرت سالم ہو, اور پھر محبوب رکھنے کی بات ہو تو سرکار کا فرمان کہ یہ اللہ کو محبوب ہے. کیا کہیں گے حضرت, بعض صحابہ کے تو نام ہی نہیں سنے ہماری اس جدید دور اور ٹیکنالوجی سے مزین نسل نے. صحیح بات. کرکٹ کے 7 یا 8 ٹیمیں ہیں نا, سب کے کھلاڑیوں کے نام 77 کے 77 پتہ ہوں گے, 7 ٹیموں کے نام. افغانستان کا اوپننگ بیٹسمین کون ہے, فاسٹ بالر کون ہے, انگلینڈ. بری بات نہیں ہے, یہ معلومات عامہ اچھی بات ہے, لیکن دین کی بنیادی چیزیں تو ہونی چاہیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہستیاں ہیں کہ جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کائنات میں ایسا شخص آیا ہی نہیں ہے, اور نہ ان کے بعد آئے گا. ہر صحابی کے بارے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی شان اور عظمت کو قرآن میں بیان کیا. فرمایا حبیب وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجۃ وکل وعد اللہ الحسنى. اللہ فرماتے ہیں حبیب جتنے بھی مجاہدین ہیں نا, یہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے, جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر, لیکن چونکہ یہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے. دیکھیں حضور قبلہ صحابی کی خود بذاتی ہی فی ذاتی ہی کوئی شان نہیں ہے, اس کی شان ہوئی ہے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے. واہ 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 واہ. تو فرمایا محبوب چونکہ آپ کے دامن سے وابستہ ہیں, وہ کل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. کیا بات, یا اللہ جنت کا وعدہ کر لیا, اب کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک عنہا مبعدون, یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو یہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ان کی عبادت ہے. جیسے آپ نے فرمایا حضرت سالم کے لیے کہ یہ مفسر قرآن ہے, مترجم قرآن ہے, اور امامت کے منصب پر فائز ہے, اور صحابہ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں. یعنی ہم جو نمازیں پڑھاتے ہیں وہ ہمارے جیسے عام لوگوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن حضرت سالم کا مرتبہ مقام دیکھیے, یہ صحابہ کے امام ہیں. آپ اندازہ لگائیے ان کے یہ سارے فضائل جزوی فضائل ہیں, لیکن ان تمام فضائل پر سب سے بڑا جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کو دیکھا ہے. اللہ, بس سب سے بڑی فضیلت یہ ہے.
اچھا یہی ایک مکالمہ بھی حضرت ہے حضرت سالم کا اور سرکار کا. جی جی سنائیے. بڑا محتاط طریقے سے میں آپ کے ساتھ لفظ لفظ بیان کرتا ہوں کہ سرکار کو حضرت سالم کا مکالمہ ہو رہا ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کی نیکیاں مکۃ المکرمہ کے پہاڑوں کی مثل ہوں گی. ایسے نیک بندے لائے جائیں گے. یہ سرکار فرما رہے ہیں حضرت سالم سے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں یا جن کی نیکیاں مکۃ المکرمہ کے پہاڑوں کی مثل ہوں گی. جب وہ حاضر ہوں گے اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کر کے انہیں جہنم میں ڈال دے گا. یہ مکالمہ حضرت سالم اور سرکار کا. حضرت سالم نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ وہ کون ہیں جن کی نیکیاں مکۃ المکرمہ کے پہاڑوں کی مثل ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا. تو میں یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ خوف کے مارے کہیں میں اس زمرے میں نہ آ جاؤں. یہ حضرت سالم نے خوف کا اظہار کیا. تو سرکار نے فرمایا سالم یہ لوگ نماز اور روزے کے پابند ہوں گے لیکن جب انہیں کوئی حرام چیز میسر آئے گی تو بغیر تحقیق کیے اس پر ٹوٹ پڑیں گے. اب چاہے وہ نیکیاں مکۃ المکرمہ کے پہاڑوں کی مثل کریں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال برباد کر دے گا. اتنا اہم نقطہ ہے یہ حلال اور حرام سے متعلق. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کہاں پہنچا بتائیں؟ چشمے پہن لو. لائٹ چلی گئی. اچھا جو چھوٹے چھوٹے ہم نے فرائی کر لیے ہیں آن دی ٹاپ جامع شیری اور دیکھیں ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ دیر از نو لمیٹیشن ان کوکنگ یا گارنش. تو آپ اپنے مرضی سے کیا کہا آپ نے جامع شیری کا؟ جامع شیری آن دی ٹاپ ہم ایڈ کریں گے. ارے تو پوچھ لینا بھائی جامع شیری والوں سے. ہاں وہ تو یا مالپورے والے سے پوچھ لینا. کھانے والے سے بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. اے خدا اے مالک ذو سما کس سے مانگے اب مدد ہم تیرے سوا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا اے بے کسوں کے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رحم الراحمین یا رحمان یا رحیم. اے خالق اے مالک اب رمضان اختتام پر ہے. اللہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، نہ جانے آئندہ سال رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں. اے خالق اے مالک یہ آخری ساعت ہے، یہ الوداعی ساعت ہے. تیرے حبیب پاک کی عظمتوں کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کو بخش دے. اے رحمان ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمانا. تیری عزت کی قسم ہے ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے. اے رحمان اے رحیم اے اللہ ہمیں تو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے. اے اللہ جہنم کی جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے رحمان اے رحیم اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا کر دے. آج جو کوئی بیمار شامل ہے تو اس بیمار پر شفاؤں کے دروازے کھول دے. جو کوئی بے روزگار شامل ہے حلال روزیوں کے دروازے کھول دے. اے خالق اے مالک جتنے بے اولاد شامل ہیں سب کو سونی گودوں کو آباد فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثر مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله.